हेलो। हेलो। हाँ भाई इतना गुस्सा क्यों रहे हैं आप? गुस्सा इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे को इल्म नहीं है, लेकिन तुम बहस कर रहे हो। तुम्हें बहस नहीं करनी चाहिए। जब इल्म ना हो तो आदमी को खामोशी से बात को सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए। समझ में आई बात? अभी आपको जरा भी इल्म नहीं है कि जो आप जिस जमात से हो उसके अकीदे क्या है, उसका उसूल क्या है। मुझे उसूल पता है, उसका अकीदा पता है मुझे। नहीं तुम्हें हम हमारे जो मेरी बात जमात हम बोलते हैं इमाम अबू हनीफा को तो सबसे बड़ा इमाम मानते हैं। मेरी बात सुनो। इमाम अहमद रज़ा को आप उनसे क्यों मिला रहे हैं? इमाम मेरी अहमद रज़ा बात हैं सुनो क्या भाई। उनके सामने? भाई मेरी बात सुनो आप। देखो आपको इल्म नहीं है, आपने जो चीजें सुनी है वो चीजें आप मुझे बता रहे हैं। सुनने का नाम इल्म नहीं होता है, समझने का नाम इल्म होता है। समझे? आपने ये बात की ना, आपको भी इल्म नहीं है ना। आप मिला अहमद रज़ा से इमाम अबू हनीफा को मिला रहे हैं। अहमद रजा खान का नाम आपने लिए, मैंने नहीं लिया। मैंने तो इमाम अबू हनीफा का ही नाम लिया। आपने फिर ये कहा कि भाई अहमद रजा खान इमाम अबू हनीफा के गुलामों के भी गुलाम है, तो मैंने बोला फिर ये काहे का इमाम है? तो उसको इमाम आपने बनाया, मैंने थोड़ी बनाया। इमाम बनाया जाता है क्या? भाई तुमने बोले ना, तस्लीम तुमने किया ना। इमाम अबू हनीफा को नहीं, इमाम बनता है तो आप मुझे बताइए, इमाम अबू हनीफा को आपने बनाया है इमाम? देखो मेरे भाई, आप क्या करो, आप थोड़ा सा इल्म हासिल करो, या अगर आपको इस्लाह चाहिए, अगर आपको अपने उसूल जानने हैं, अकीदा जानने हैं, तो आप मुझे बोलो कि भाई आप मुझे बताएं कि मेरे क्या उसूल हैं, मेरा क्या अकीदा है। तो देखो इस्लाही गुफ्तगू, आप सुने, देखो इस्लाही गुफ्तगू के अंदर खैर होती है। वजह उसमें ये होती है कि जिस शख्स को इल्म नहीं होता, एक इल्मी शख्सियत उसको वो चीजें बताता है जो उसके इल्म में नहीं हो, तो फिर वो जो इस्लाह चाहता है वो क्या करता है, वो उसकी तहकीक करता है, उसको देखता है किताबों में, उलमाओं से पूछता है। समझो? तो इल्म हासिल करना हर शख्स के ऊपर फर्ज है। आप समझो बात को? इल्म हासिल करना, अगर आपके पास में इल्म नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं पर भी किसी से भी कुछ भी गुफ्तगू कर लो, ऐसा नहीं है। जब आपके पास में इल्म होगा। मेरी बहस जो है आपसे है ही नहीं। देखो आपने तो ये मौजू किया है ना कि क्या नाम ले कि ये यहाँ पे इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं या नहीं है। हाँ, तो ये ग्रुप तो इमाम अबू हनीफा के ताल्लुक से ग्रुप ही नहीं है। नहीं इस ग्रुप में सिर्फ कुरान की बात होती है। देखो भाई मेरी बात सुनो, जब आप किसी जमात से अपनी निस्बत जोड़ते हैं ना, जैसे कि आपने कहा कि आप बरेली जमात से हैं, तो वहाँ पर बरेली जमात के अंदर जो हुज्जत हैं वो इमाम अबू हनीफा है। तो अब आपने उनकी तकलीफ इसलिए करना शुरू की क्योंकि आपका मानना ये है कि इमाम अबू हनीफा ने शरीयत की बातों को सबसे ज्यादा समझा है, इसलिए हम उनकी बात को मानेंगे। बिल्कुल ठीक है ना, यही बात है ना? तो अब यही बात है। अब आप जो भी चीज पेश करेंगे ना भाई, ये आपका उसूल है, ये अब जो भी चीज आप पेश करेंगे शरीयत की, वो आप इमाम अबू हनीफा से पेश करेंगे। डायरेक्ट कुरान अगर आप समझते तो इमाम अबू हनीफा को क्यों मानते, उनको क्यों तस्लीम करते? सही बात है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कुरान और हदीस हुज्जत नहीं है, क्योंकि आप उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि आपने तकलीद के लिए इमाम अबू हनीफा को मुकर्रर किया हुआ है। आप शरीयत की सारी बातें इमाम अबू हनीफा से जो है बयान करेंगे। समझ रहे हैं? तो आपका जो भी मसला है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, शरीयत के जितने भी मामलात हैं, उन्हें आपको इमाम अबू हनीफा से पेश करना होगा। तब तो आप हनफी हैं, तब तो आप तकलीद करते हैं। और अगर आप इससे हट जाते हैं तो फिर ना आप हनफी रहे ना आप तकलीद करते हैं। समझे भाई? ठीक है। तो देखिए, जब आप अपने उसूल की किताब पढ़ेंगे ना, उसूल की किताब है आपकी, उसूल अश-शाशी है, मुसल्लमत सबूत है, उसूल अल-करखी है, और आपके उसूल इसमें भी लिखे हैं, जा अल-हक में भी लिखे हुए हैं। ठीक है? तो आपके उसूल के अंदर लिखा है कि मुजतहिदीन के लिए 4 चीजें हुज्जत होती हैं: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। और जो मुजतहिद है, उसके जो मुकल्लिद हैं, जो उसकी तकलीद करते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इमाम का कौल हुज्जत है। ये चारों किताब में आपको मिलेगा, ये आपके उसूल हैं। ठीक है, समझे? तो अब आप अगर मुझसे अगर दलील मांगते हैं तो आप अपने इमाम का इनकार कर रहे हैं। समझे? आप मुझसे दलील तब मांगेंगे जब आप तकलीद का इनकार कर देंगे। जब तक आप तकलीद के अंदर हैं तब तक आप अपने इमाम से मुझे दलील पेश करेंगे। समझ में आई आपको बात? तो देखो, बात करने से क्या होता है, बात करने से इल्म हासिल होता है। समझे? बात को सुनने से इल्म हासिल होता है। अगर आपके अभी मेरे पास में बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं है, अगर मैं उनको सुनूंगा नहीं तो मुझे इल्म कैसे होगा? आप बताएं। ठीक है, मुझे इल्म नहीं होगा।
کیونکہ میں سن ہی نہیں رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب علم نہ ہو تو بات کو زیادہ تر سننا چاہیے، اور سننے کے بعد میں یہ نہیں کہ اس کی بات کو مان لینا چاہیے. ابھی میں نے جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ ان کو مان لیں. آپ اس کے لیے تحقیق کریں، مجھ سے مطالبہ کریں کہ بھائی آپ مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہے کہ امام کا قول حجت ہے، قرآن اور حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو یہ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جو ہے آپ کو علم نہیں ہے نا اس کا، تو اب آپ علم کیسے حاصل کریں گے؟ مجھ سے میری ہر بات پر آپ مجھ سے دلیل طلب کریں گے. تو یہ بات کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، یہ آداب ہوتے ہیں، یہ اصول ہیں بات کرنے کی، کہ جب آپ کے پاس میں علم ہے تو آپ اس کو تقسیم کرو، اور جب آپ کے پاس میں علم نہیں ہے تو علم کو حاصل کرو، مطلب سنو، سمجھو، اس کی تحقیق کرو. سمجھ؟ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، اور میں آپ نے یہ جو گروپ پہ بات کی تھی نا کہ یہ گروپ کس تعلق سے ہے، تو میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو اس گروپ کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ صرف قرآن کے تعلق سے ہی بات کی جائے. آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے نا، گروپ کا مقصد ہی جو ہے وہ غلط ہے. دیکھیے مقلد کے لیے، جو مقلد ہے، جو امام ابو حنیفہ کی یا چاروں امام میں سے کسی کی تقلید کرتا ہے، وہ قرآن اور حدیث سمجھ ہی نہیں سکتا. یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو. وہ ساری چیزیں شریعت کی سمجھے گا اپنے امام سے. اگر وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، حدیث کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر تقلید کیسے ہوگی؟ تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے غیر نبی کی بات کو بنا دلیل، بنا مطالبے کے مان لینا. ٹھیک ہے. یہ تقلید کا معنی ہوتا ہے. اب اگر آپ تقلید کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ جو گروپ جس نے بھی بنایا ہے، اگر وہ مقلد ہے، وہ کسی کی تقلید کرتا ہے، تقلید شخصی کرتا ہے، تو وہ قرآن کی بات کر ہی نہیں سکتا. وہ جاہل ہے، اس کو اپنے اصول نہیں معلوم ہے، اس کو اپنا عقیدہ نہیں معلوم ہے. سمجھیں؟ ایک عام مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ایک عام مسلمان ہیں اور آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کو ساری زندگی یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو حق مل جائے. سمجھیں؟ ٹھیک ہے. آپ حق کیسے تلاش کریں گے؟ آپ اپنی نماز کو دیکھیں گے کہ بھائی آپ کی نماز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں. کہاں لکھی ہوئی ہے ایسی نماز؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. یہ اختلافی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھیں؟ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ آپ نے کبھی ان کو پوچھا ہی نہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے باپ داداؤں کو، بڑوں کو دیکھا کرتے ہوئے، آپ صرف وہی کر رہے ہیں. ابھی میں آپ سے پوچھ لوں کہ بھائی آپ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں وہ اس کی دلیل کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ اس کی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے کہیں پہ لکھی ہوئی ہے. ہمارے امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیں اب آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل نہیں ہے، تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات دین اسلام کے اندر جو ہے نہیں بتائی ہے، وہ کہیں لکھی نہیں گئی ہے. آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں میرے بھائی. نہیں، لکھی نہیں گئی ہے. اصل میں ایسا ہے کہ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ نبی پاک نے ایک حدیث بیان کی ہے، جو امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ تقلید کا امام ہے. بات کو آپ قرآن حدیث کو انہوں نے سمجھا اور لوگوں میں اس بات کو بیان کیا. کس نے بنایا ان کو امام؟ ان کو امام اجماع امت نے بنایا. اس ٹائم کی امت نے اجماع کس کو کہتے ہیں اس کو آپ سمجھیں. اجماع اس کو کہتے ہیں جس میں سارے مسلمان، زیادہ تر مسلمان جو ہے اس کی تائید کریں کہ یہ چیز صحیح ہے. تو دین اسلام کے اندر جو اجماع ہے نا، وہ اجماع کس پہ؟ 4 خلفاؤں پر ہے. سمجھیں؟ جس پہ سارے مسلمان متفق ہیں. اے ٹو زیڈ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ یہ ہمارے 4 خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 3 زمانے بہتر ہیں. سمجھیں؟ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا. اس کے بعد والوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سمجھیں؟ تو 3 زمانے. ابھی ہمیں دین اگر سیکھنا ہے تو کسی امام سے نہیں سیکھنا ہے. امام کا نمبر بہت بعد میں آئے گا. ہمیں دین سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. سمجھیں؟ حدیثوں میں تو لکھی گئی ہیں نا ساری باتیں. تو ہمیں وہ دیکھنا ہوگا نا میرے بھائی. یا ہم امام ڈائریکٹ ہم جو ہے نا 150 سال 200 سال کے بعد میں امام سے جو ہے ان چیزوں کو سیکھیں گے، اور وہ چیزیں بھی آپ بیان نہیں کر سکتے. امام ابو حنیفہ سے آپ ثابت نہیں کر سکتے آپ کی نماز. سمجھیں؟ آپ کا کوئی عمل جو ہے امام ابو حنیفہ سے آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ جو ہے وہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ امام تھے، قیاس کے امام تھے. وہ قیاس کرتے تھے. قیاس دلیل نہیں ہوتی ہے. سمجھیں؟
قیاس جو ہوتا ہے وہ ایک دم لاسٹ ہے کہ آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ رب العزت نے جو علم آپ کو دیا ہے، جو صلاحیت آپ کو دی ہے، اس کے حساب سے آپ قرآن کی کوئی آیت لیں گے، کوئی حدیث رسول لیں گے، اس کے حساب سے آپ قیاس کریں گے، اس پر قیاس کریں گے. ہاں، کہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے. یہ قریب ہے زیادہ، قرآن اور حدیث کی یہ زیادہ قریب ہے. میری سمجھ یہ ایسے ہی مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے. نہیں دیکھو اختلاف آپ سنیں، دیکھو اختلاف کہاں ہوتا ہے. اختلاف جیسی کوئی چیز اگر ہے امت کے اندر تو اس کو ختم کرنے کے جو ہے طریقے اللہ کے رسول نے بتائے ہیں کہ آپ اس اختلاف کو کیسے ختم کریں گے. ابھی دو شخص کے اندر اختلاف ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے ایک صحیح ہے، جی ہے کہ نہیں؟ دونوں میں ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم دونوں کی دلیلیں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول دلیلیں مضبوط ہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، سمجھیں، اور اس کی دلیلیں کون سی کتابوں کے اندر لکھی ہیں، اس کے راوی کیسے ہیں، سمجھیں، تب ہمیں معلوم پڑے گا کہ صحیح بات کیا ہے. تو اختلاف جو ہے، اختلاف ختم کرنے کے طریقے یہی ہیں کہ آپ دیکھیں، جب آپ سورہ انعام آیت نمبر 59 پڑھیں گے تو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. ٹھیک ہے، بالکل. اور جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اہل علم سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ اہل علم سے پوچھو. اور جب اہل علم کی بات بھی آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ لوٹ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. مطلب آپ اس مسئلے کو چھوڑ دو، پھر آپ سے اللہ رب العزت اس مسئلے میں سوال نہیں کرے گا. اللہ رب العزت، اللہ کے رسول نے کہا شک اور شبہات والی چیزوں کو چھوڑ دو. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر اور اپنے بندوں کے اوپر حرام کر دیا ہے. تو اب آپ سوچیں جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں آپ سے کیوں پوچھے گا؟ سمجھو، حج کرنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے، فرض ہے نا. آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ کی استطاعت نہیں ہے اور آپ نے حج نہیں کیا تو اللہ رب العزت پوچھے گا آپ سے کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ تو بھائی دین کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھیں، سننا دین کا نام نہیں ہے، سمجھنا دین کا نام ہے. اللہ کے رسول ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، کوئی بھی ہو، ان کی سب کی دعوت ایک تھی کہ امت جو ہے وہ سمجھدار بن جائے. کیا بن جائے؟ سمجھدار بن جائے. وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والی بن جائے. وہ اپنے لیے خیر کی باتوں کو جاننے کے اس کے لیے خیر کیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھے. انشاءاللہ میں ابھی تھوڑا سا مصروف ہو رہا ہوں عامر بھائی، اور مزید میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ بات کو سن رہے ہیں انشاءاللہ. سمجھے، تو انشاءاللہ میں آپ کو ساری چیزوں کی دلیلیں بھی دوں گا. میرا پورا خاندان جو ہے وہ پورا بریلوی ہے، سمجھے. اچھا، ہاں، پورا خاندان. اور ننیال جو ہے وہ پورا ہے دیوبندی. اچھا، تو آپ کیا ہیں؟ میں ہوں اہل حدیث. کس پر؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات کو. میں کیا ہوں؟ میں ہوں اہل حدیث. اہل حدیث مطلب قرآن اور حدیث. باقی کوئی تیسری چیز جب ضرورت پڑے گی تب میں اس کو لیتا ہوں، اجماع ہو یا قیاس ہو. باقی دین مکمل ہو گیا تو قرآن حدیث میں ہی 99% ساری چیزیں اپنے کو مل جاتی ہیں الحمدللہ، ہر ایک چیز. ٹھیک ہے. سمجھ گئے بھائی جان. تو انشاءاللہ میں آپ سے پھر بعد میں گفتگو کروں گا. ابھی گروپ کے اندر میں گفتگو نہیں کروں گا آپ سے، کیونکہ بات کیا ہے کہ گروپ میں پھر دوسرے لوگ مذاق اڑائیں گے اور جو ہے دنیا بھر کی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے، میں فون پر ہی آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی.